मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। हमारे प्रोग्राम का टाइटल राइजिंग पाकिस्तान, और जब बात पाकिस्तान की है और बात राइजिंग पाकिस्तान की, तो उसके लिए हम सबको कंट्रीब्यूशन देनी है और हर डोमेन में देनी है। आज है 17 अक्टूबर, गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन। जब इसकी मुनासबत से हम बात करते हैं और यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, जो पहला उसका नुक्ता है वो है पॉवर्टी का खात्मा, गुर्बत का खात्मा। सो कैसे इसके लिए अपना रोल हमने प्ले करना है, कैसे गवर्नमेंट के साथ मुखिर हजरात ने, कम्युनिटी ने, सोसाइटी ने, इंडिविजुअल्स ने रोल प्ले करना है अपने फलाही कामों से, अपने समाजी कामों से, अपनी सोच से, अपने मिशन से। आज हम उसकी बात भी करेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा शोएब, यूएन की आपने बात की, उसकी एक जारी करदा जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आलमी आबादी का 7% यानी कि 575 मिलियन लोग जो हैं 2030 तक इंतहाई गुर्बत का शिकार रह सकते हैं। सो ये स्टैट्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, और ये सिर्फ हम पाकिस्तान के स्टैट्स नहीं बता रहे, ये हम एक ग्लोबल ओवरऑल एक रिपोर्ट जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ऑब्वियसली ये हर जगह का मसला है, हर मुल्क का मसला है, और यकीनन इस पे मिल के हम सब ने बात भी करनी है और इसके हवाले से हमने काम भी करना है। बिल्कुल। अच्छा शोएब, ऐसे में हर दफ़ा यही चीज़ आ सकती है कि गुर्बत का खात्मा करना है तो बस हुकूमत ने काम करना है। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने इसको रेज भी किया, इसलिए हमने जिक्र किया कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमतों के साथ साथ जो मुखिर हजरात होते हैं, जो इदारे होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, उनकी भी जिम्मेदारी है, इदारों की भी जिम्मेदारी होती है। यानी किस तरीके से आप जो कमा रहे होते हैं, जो आप अर्न कर रहे होते हैं, आपने वापस उसका एक हिस्सा कम्युनिटी में लगाना होता है। एट द सेम टाइम सभी ने अपने स्टार्ट किया ना, 7% जो कि आलमी आबादी का हिस्सा आपने जिक्र कर दिया, 575 मिलियन अफराद का, और 2030 की बात की जा रही है। उसमें ये बड़ा ज़रूरी है बात करना कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, हमें वहाँ पर ज़्यादा फोकस भी करना है। वो तमाम मुल्क जहाँ पर हम ऑलरेडी देखते हैं कि ये एक बड़ा फैक्टर है, जिसमें पाकिस्तान भी ज़ाहिर है, हम देखते हैं डेवलपिंग नेशन की जब हम बात करें तो वहाँ पर, और बिलखुसूस वो इलाके जहाँ पर हमें देखना है कि पॉवर्टी एलिवेशन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सो वहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है, आज हम उसको हाईलाइट भी करेंगे। किस तरीके से पाकिस्तान में बहुत से इदारे, बहुत से अफराद काम कर रहे हैं, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरीके से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो रहिए हमारे साथ, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर? क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तान आइडल का सफर आज पहुंच चुका है लाहौर और इस्लामाबाद में। आज हम कैपिटल में हैं। वेलकम टू लाहौर। मतलब आपने होश उड़ा दिया। बहुत अच्छा था, सुनने था। ये वो सिंगर है जो अपनी तरफ से कर सकती है और इसको जा सकती है। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉन्सर्ट देखने आया हूँ। एक से बढ़ के एक, कौन लोग हैं? मेरी चाल चीर वाले प्यारा गाना था। याद क्या तुझको दिला। मैं अपने घर में बात करता हूँ कि मैं रोता नहीं हूँ, तेरा लेकिन जाना। Let's get digital with Zong 4G. राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब आपकी मुलाकात हम करवाने लगे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर से। अपना ब्रांड भी चला रही हैं और बहुत सारी ख़वातीन को मोटिवेट भी कर रही हैं और उनको मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रही हैं, और बड़ा ज़बरदस्त उनका काम है।
इंस्टाग्राम पे जब मैंने भी पेज देखा तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल होता है कि लॉन्ग ड्रेसेस को किस तरीके से आप कैरी करें, स्पेशली उसको फॉर्मल नॉन फॉर्मल गैदरिंग्स में आप बहुत अच्छे से पहन भी सकें। और होम बेस्ड यहाँ देखें, घर से बैठ के वो चला रही है इसको। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी अनम जिलानी। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अनम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अनम कितने साल हो गए आपके बिजनेस को? आई थिंक इट्स बिन 5 years. 5 years। देखें गेस्ट के आने से पता चल रहा है कि फैशन डिजाइनर है। आप देखें जैसे उनका अपना ड्रेस देखिए माशाल्लाह। हाँ, मतलब इट्स अमेजिंग। एक द वे यू आर कैरिंग, अगर हम दिखा सके इसको मास्टर शॉट पे भी तो इट्स अमेजिंग। कलर बहुत मजे का, आपने इसको बड़ा अच्छा कैरी भी किया है। सो ये थोड़ा सा पहले अपने ड्रेस को एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये रॉ सिल्क में एक शॉर्ट सा कुर्ता बना हुआ है ओके विद लिटिल बिट एम्ब्रॉयडरी ओके। और दुपट्टा है, पर इसका थोड़ा सा मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हाँ, यहाँ से बिल्कुल पट्टी है, हाँ जी, बारीक सी। हाँ जी, और इसके ऊपर काफी ज्यादा लेस लगी हुई है। ओके। अच्छा, वैसे ये वैसे वाकई एक अच्छा ट्रेंड वैसे शुरू होने जा रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अडैप्ट किया है कि पतली normal पट्टी, because वो पतली इतना यहाँ हाँ, से एक fashion में। मोटा सा दुपट्टे की लेयर आ रही होती है तो आपका पूरा क्योंकि स्टाइल नॉर्मली खराब हो लोग जाता है। दुपट्टा नहीं कैरी करते हैं, और अगर थोड़ा स्टाइलिश बना हो तो मेरे ख्याल से पता कैरी कर लेता है। अच्छा नहीं, और हर डिजाइन पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कुछ ड्रेसेस दुपट्टे के बगैर इनकम्प्लीट भी लग रहे होते Incomplete भी हैं, लगते तो उनके साथ अगर आप दुपट्टा लेते हैं तो उसकी कंप्लीट लुक आती है और बड़ी ग्रेस आती है। सही बात है, वेरी ट्रू। सो ज्यादा काम आपका पार्टी वेयर पे होता है या ब्राइडल पे होता है? अच्छा, ज्यादा काम मेरा नॉर्मली कैजुअल वेयर है, फॉर्मल और कैजुअल भी है। ओके। और नॉर्मली जैसे टी पे चले गए, कहीं पार्टी पे चले गए, उस तरह लंच सो हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस? अच्छा, हम लोग शुरू से आई वाज लाइक डिजाइनिंग में थी ठीक है। मैं कपड़ों की, और मतलब हमेशा से शुरू से एक शौक होता है ना आपको। तो आई गॉट मैरिड, और फिर आई थॉट कि क्यों नहीं, एक अच्छा बिजनेस भी है, अच्छा अगर आपका है भी तो आप कर भी सकते हो। तो फिर मैंने सोचा चलो कर लेते, लेट्स ट्राई। कितना अरसा हो गया? इट्स बिन 5 years। 5 सालों में रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा। ओके। कभी जरूरत महसूस हुई कि फिजिकल स्टोर भी होना चाहिए? नहीं, लोग कहते हैं कि होना चाहिए, ओके। लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हो बिकॉज मेरे पास आई हैव 3 kids माशाल्लाह। माशाल्लाह, तो मुझे उनको भी लुक आफ्टर करना है, इसलिए मैंने होम बेस्ड ही कर रखा है। अच्छा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूँ, और फिर मैं बतीक को भी टाइम दे सकूँ, और एम्ब्रॉयडरी वाले भी वहाँ पर ही हैं, और अड्डे वाला भी वहाँ, हैंडमेड वाला भी वहाँ पर है। और सालों को आपने घर में दिखाया हुआ है कि चलो यही तो मेरे सामने काम करोगे क्योंकि मेरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। वो बहुत मेरे ख्याल से बहुत ईजी होता है। सही बात है। अगर इफ यू लुकिंग आफ्टर 3 kids ना, तो बहुत ईजी है। और आप देखें आपकी मुसलसल सुपरविजन रहती है फिर काम पे। और अब तो मैंने देखा ऊपर वाले पोर्शन में लोगों ने पूरा वो सेट किया हुआ होता है, या नीचे वाले एक पूरा पोर्शन डेडिकेट कर देते हैं, और बाकी वहाँ पे सारे कारीगर होते हैं। और हाँ, मैंने एक नेक्सी सी बनाई हुई है बिल्कुल। नहीं, वैसे लोग इस तरह से प्लान करें जिनके नहीं, पास मैंने बाहर नेक्सी बनाई हुई है, ओके, और सारा वहाँ पे है मेरा स्टाफ। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। शुरू जब मैंने किया था तो ऑफ कोर्स बहुत कम में शुरू किया था, और अनएक्सपेक्टेड है कि अब माशाल्लाह माशाल्लाह इट्स रियली गुड। ओके, तो आप ज़्यादातर जिस तरह फैब्रिक के लिए या रॉ मटेरियल के लिए खुद जाती हैं, या यू हैव ना एवरीथिंग सॉर्टेड कि अच्छा ये चीज़ यहाँ से आनी है वहाँ से आनी है? नहीं, खुद जाती हूँ Okay. जब मुझे पता हो कि मुझे क्या बनवाना है। अगर नॉर्मली जो मेरा एक डिज़ाइन बन रहा है और किसी और को चाहिए, तो फिर तो मुझे पता होता है कि कहाँ से मंगवाना है, कहाँ से लेना है। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो फिर मैं खुद जाती हूँ। अच्छा कपड़ा लेने के लिए कहाँ जाती हैं? अच्छा, इस बार मैंने अपने लिए इम्पोर्टेंट कपड़ा दुबई से किया। ओके। हाँ, बिकॉज उनका सिल्क बहुत अच्छा है। ठीक है। और नॉर्मली मैं कराची या फैसलाबाद खुद जाती हैं वहाँ से लेने के खुद लिए? जाती हूँ। ओके। अब मतलब देखें एक जोड़े के पीछे एक तो ये कि कितनी आपका एक effort पूरा है ना? थॉट प्रोसेस है कि आपने क्या बनाना है। बिकॉज मेरी बहन भी रहती है कराची, ओके। तो नॉर्मली मैं उसे भी कह देती हूँ, और ज़्यादातर अगर ज़्यादा मटीरियल ले रहा हूँ तो मैं खुद जाती हूँ। यानी ज़्यादा मटेरियल के अलावा भी अच्छा अगर आपको चाहिए तो आप बता दिए कराची और फैसलाबाद। सो इफ यू आर लिविंग इन पंजाब और केपी तो फैसलाबाद जरा करीब है, तो आई थिंक दैट्स बेटर। कराची तो दूर पड़ जाएगा, बट इफ यू आर टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट तो फिर कराची इज फाइन। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अनम, ट्रेंड्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं अब, बिकॉज आप लोगों को भी अपने आप को इतना अप टू डेट रखना होता होगा कि वही डिजाइन अब दोबारा नहीं चल सकते, हर साल तेजी से ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं। और जब नॉर्मली ऐसा होता है कि एवरीबॉडी वांट्स अ डिफरेंट डिज़ाइन एंड अ डिफरेंट स्टाइल, कि किसी ने एक ने पहना है तो हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाए या डिफरेंट स्टाइल हो जाए, तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। और चल रहा है और चल रहा है। इस वक्त ट्रेंड में क्या है? ट्रेंड में आजकल तो पोल्का डॉट्स का बहुत फैशन है। ओके। हाँ, और लेपर्ड का बहुत ज़्यादा फैशन है, ज़ेब्रा फैशन में आया हुआ है, प्रिंटेड ज़ेब्रा भी। जानवरों के अलावा भी कुछ है? हाँ, और लॉन्ग शर्ट्स। और सॉलिड्स तो हमेशा ही बड़े सॉलिड्स तो कभी नॉर्मल वेयर के लिए सॉलिड्स लॉन्ग शर्ट्स नहीं, जिराफ स्टाइल ना? नहीं, एम्ब्रॉयडरी हुई उसके ऊपर, एम्ब्रॉयडरी होती है। अच्छा, जिस तरह लेस आपके भी दुपट्टे पे हम देख रहे हैं काफ़ी लेस आपने इस्तेमाल की हुई है, अदरवाइज भी थ्रू आउट योर ड्रेस।
لیس جب بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو بہت کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اسٹچنگ کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے, اسٹائل تو آتا ہے. لیس آر مور ایکسپینسو دین ایمبرائڈری ان فیکٹ. یس, لیس زیادہ مہنگی پڑتی ہے آپ کو. اچھا ویسے جب بھی ظاہر سی بات ہے کپڑا اپنی جب اچھا استعمال کرنا ہے, اس کے اوپر ڈیزائننگ آپ کریں, کام کروانا ہے, ظاہر ہے آپ کو پیسے بھی دینے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ لیس کی بھی اپنا خرچہ ہے, تو اوبیسلی ایک ڈریس کی کاسٹ نکلتی ہے. تو کیا لوگوں کا گلہ ہوتا ہے کہ آپ کپڑے بہت مہنگے بیچتی ہیں؟ کیونکہ زیادہ سے ڈیزائنر جو سمجھتے ہیں نا, آنیسٹلی اسپیکنگ, جو سمجھتے ہیں نا کہ یار کاسٹ نکلتی ہے اور آپ خود بھی بنانا تو اس میں کوئی اتنا مارجن نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ خود بنانا تو آپ کو زیادہ محنت لگے درزی گی, 5,000 آل دا وے آپ کو جانا ہے, آپ کو ایک ایک چیز لینی ہے, یہ تو آپ کو آل دا وے ہینڈ ریڈی ٹو ویئر مل رہا ہے. یہ تو مطلب اٹس ایزی فار یو. اور میرے خیال سے جو سمجھتے ہیں وہ پے کرتے ہیں. آپ نے باقاعدہ فیشن ڈیزائننگ کو پڑھا؟ ہاں جی ماشاء اللہ, اور پھر اس کے بعد اسے پرسو کر رہی ہیں آپ. ہاں جی زبردست. اور جیسے ہم نے کیجول پہ زیادہ کام کی بات کی, پھر اسٹل جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کام پہ, وہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوں گے نا فار برائڈل اور سم نہیں, تھنگ. زیادہ تر برائڈل بھی بناتی ہوں اوکے, لیکن اتنا زیادہ نہیں بنایا ابھی. کیوں نہیں زیادہ بناتی؟ محنت بہت ہے اس میں. بہت محنت ہے, بہت محنت تو ہے, اور اس ٹائم کے اندر ٹائم بھی بہت زیادہ ہے نا, ٹائم کنزیومنگ بھی بہت زیادہ ہے. اور اکثر آرڈرز بھی مہینہ پہلے آتے ہیں نا, ایک مہینے میں ہمیں جادو کر کے دے دیں. نارملی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں 3 دن میں چاہیے کچھ نہ کچھ. 3 دن میں؟ ہاں نہیں, برائڈل نہیں, ویسے نارملی مطلب 3 دن میں ہمیں کچھ نہ کچھ بنا دیں, بس ہم نے کہیں جانا ہے. اچھا, کسی کو جب ارجنٹ نہیں دینا پڑتا نا تو اس کی جگہ پہ آپ بیلنس کر لیتے نہیں, پھر آپ ارجنٹ کاسٹ لیا کریں نا. نہیں ہوتا ایسا. شاید کام کی ڈیمانڈ پہلے ڈفرینٹ تھی, اور اب ڈیمانڈ بھی, جس طرح ابھی دیکھیں آپ کے دوپٹے کا کام ہے, لیس لگانی ہے, لیس لے کر آنی ہے, اس کے علاوہ اس کو پورا ڈیزائن کرنا ہے, تو بہت زیادہ ڈیٹیل کام اس میں انوالو ہے. کیا یہ بھی ایک ریزن ہے؟ لیکن اگر ہم پہلے کا کام بھی دیکھیں تو ہماری امیوں کے آج تک جو بری جہیز کے جوڑے وہ ایز اٹ از پڑے میں, وہ اتنا خوبصورت اور وہ بھی بڑا ڈیٹیل والا کام ہے. کیونکہ وہ امی نے ٹھیک طرح سے رکھا تھا نا, اب والی امی ہم جو ٹھیک نہیں رکھتی, وہ ٹھیک رکھ ہی نہیں چیزیں. نہیں شعیب کہاں, وہ اسی طرح بکسوں میں پڑا ہوا ہے, بکسے ہم نے ایک کھولیں, دفعہ ایسے پہننا کھال دوسری دفعہ نکلتے. ریپیٹ نہیں کرنا. نارملی لوگ ایک دفعہ پہنتے ہیں دوسری دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے. ہاں اوکے. نہیں, آپ بھی رکھ دیں اپنے جوڑے نا بکسوں میں, کیا پتا آج سے 25 سال بعد اس کی ایک نئی ویلیو ہو جب بچے نکال رہے ہیں. نہیں, نارملی لوگ اس کو بھی ریڈیو کرواتے ہیں. نہیں, اب دیکھیں وہ جو پہلے کا کام ہے, جو کچھ سال پہلے تک ہمیں اتنا مہنگا کام نہیں لگتا تھا اور ہم کہتے تھے اچھا یہ تو پرانا زمانہ ہے, پرانے جوڑے, آج دیکھیں وہی کام لاکھوں میں بک رہا ہے. وہ لوگ جاتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کوئی ڈیزائنر کے وہ اس طریقے کا ڈیٹیل پرانا والا کام. ہاں پریفر کرتے ہیں, کافی لوگ پریفر کرتے ہیں. تو وہ برا ہوتا ہے. ابھی ایک ایوریج اگر ہم برائڈل ڈریس کی بات کریں, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بہت ڈیزائنر اور برانڈ اور بہت ایکسپینسو, اور نہ یہ کہتے کہ بالکل ہی کام خراب ہوا اس کا. ایک نارمل ایوریج ڈریس جو کہ اچھا بھی لگے, آپ کیری بھی کریں, کتنے میں بن جاتا ہے, اس کی کاسٹ کیا آتی ہے؟ یار ایٹ لیسٹ 1 month 1.5 month تو چاہیے, اور مور دین دیٹ. اوکے, اگر آپ کے پاس کاریگر زیادہ ہے تو چلو آپ کر سکتے ہو. اور کاسٹ میں I think above 3 ہیں ایوریج 3 لاکھ کا. ہاں, کیونکہ کام اتنا ہو جاتا ہے شعیب. کام ہو جاتا ہے. اچھا میں واقعی ایک بات بتاؤں, آپ اگر, میں اس وقت برائڈل کی بات نہیں کر رہی, نارمل جوڑا اگر شادی کے لیے آپ نے بنوانا ہے, سمپل قمیص اسٹچنگ بھی ٹراؤزر, تو ایکسپینسو ہے. نہیں اسٹچنگ بھی ایکسپینسو ہے, بٹ واقعی اس کے اوپر تھوڑا سا پیٹرن بنا ہوا ہے, 1.5 لاکھ کے قریب اس طرح کی ڈریس, نارمل ڈریسز, تو وہ تو برائڈل ہے. تو آئی ڈونٹ نو, تو آپ کو پتا ہے کہ کپڑا تو نظر نہیں آنا, کام ہی کام ہونا ہے. صحیح بات ہے. اور دوپٹہ بھی, اور ٹیلز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کو کتنا ٹیل چاہیے, کیا چاہیے, کتنا بڑا دوپٹہ چاہیے, کیونکہ وہ نارمل دوپٹہ بھی نہیں ہوتا. وہ پھر خواہشات بھی تو بڑی ہے نا, فرشی لہنگے, اور الحمدللہ 10 سال پہلے یہ معاملہ نہیں تھا ایسا. ویسے جو ہے 10 سال پہلے کیا, ابھی کچھ مہینے بعد ہی اب جب شادیاں ہونے لگی ہیں, تو میں جب باقی لوگ جا رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے چیزیں, جب میں کاسٹ سنتی ہوں تو وہ کچھ ماہ کے اندر جتنی چینجز آئی ہیں, پھر میں بھی یہی بات کر رہی ہوتی ہوں کہ اچھے وقتوں میں شادی کرے, تو میرا خیال ہے جو آنے والی جنریشن سے وہ بھی شاید یہی باتیں کر رہی ہوں گی. اسے نارملی آج کل ایک فنکشن کر لیتے ہیں نا. ہاں صحیح کرتے ہیں نا, بہت اچھا شہندی کر لیتے ہیں کہ ہم اسی میں اچھا کر لیں, ہم اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ چیزیں ایک تو اتنی مہنگی ہوگی, پلس آئی تھنک اب بہت ہیوی ڈریس کیری لوگ نہیں بھی کر رہے ہوتے, تو ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, کر رہے ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ آپ نہیں دلہن کی بات نہیں کر رہا میں, پارٹی ویئر کی بات کر رہا ہوں, اس ہیوی ویئر کی بات کروں. آپ جائیں نا پنجاب سائڈ پہ, نہیں آپ کبھی پنجابیوں کی شادیوں میں جائیں, یہ حسن ہے, ہر کلچر ہے, اور ان کو پسند ہے تو پسند ہے.
آپ پنجابیوں کی شادی میں جائیں, آپ کو شاید ہی وہاں پہ نا فرق جب تک کوئی بتائے گا نا یہ دلہن ہے, جب 4 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. نہیں یہ ہے واقعی جھومر, آپ وہ اپنی شادی کا پورا اٹائر وہ اسی طریقے سے وہ کیری بھی کرتی ہیں یا الگ سے بنواتی ہیں. دیکھیں یہ ان کا کلچر ہے, اور وہ ایک نہیں, وہ تقریباً ساری خواتین ایک طریقے سے اسی طریقے سے وہ تیار بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کلچر ہے. اسی طرح آپ پھر سندھ کی طرف چلے جائیں, وہاں کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے. یہاں پر اسلام آباد پنڈی کا ایک الگ کلچر ہے, پٹھانوں کا بھی علیحدہ کلچر ہے, پٹھانوں کا الگ کلچر ہے. پٹھانوں کو تو پورا کام چاہیے ہوتا ہے, کام چاہیے ہوتا ہے, اور کام کے علاوہ وہ پورا گولڈ بھی پہنتے ہیں, سارا گولڈ پہنتے ہیں. مطلب وائے سارے گارڈ بھی رکھنا چاہیے ان کو. تو زیادہ تر ہوتے بھی ہیں سیریسلی. ہاں مطلب لٹرلی بہت ہیوی جیولری. خیر وہی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ پورا گولڈ پہنتے تو پھر گارڈ بھی ہوتے ہی ہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. ریئل گولڈ ہوتا ہے وہ؟ کیا ہوتا ہے؟ ریئل گولڈ ہوتا ہے جی شعیب صاحب. جی مطلب بہت زیادہ نہیں ہوتا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا, مجھے کیا پتا. وہ تصویروں میں ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیوی ہو گیا معاملہ. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ چیزیں بہت مہنگی بھی ہو گئی ہیں. اب ذرا پلین سالڈس کی طرف بھی آ گئے کہ اچھا آپ پلین سالڈ اپنے ڈریس کسی برانڈ سے لے لیا, آپ نے جیولری سے ایکسیسریز سے اسے اسٹائل اپ کر لیا, بیگ کے ساتھ, شوز کے ساتھ, اس کے ساتھ اس طریقے سے آپ پلان کر سکتے ہیں. زبردست ہے نا, بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اینڈ دین بدلتے ہوئے ٹرینڈس پہ بات کرنا ہمیں ویسے ہی بڑا اچھا لگ رہا تھا. جو فیشن کی بات ہوتی ہے, آپ لڑکیاں تو کیا آپ لڑکے بھی. تھینک یو سو مچ. دیکھیں نا وہ ان کی گفتگو اپنی جگہ, ان کا کام بول رہا ہے, ہمارے سیٹ پہ بول رہا ہے ماشاءاللہ کہ اتنا زبردست کام ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा. हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी. एਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर. अंकल एक कुरकुरे. कुरकुरे ही क्यों? एवं तो नहीं ना फिर. क्रेजी फॉर कुरकुरे. मासूमियत और मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज. खूबसूरत यादों से मैं गुजर कर आई हूँ. मैं इस तरह बनना चाहती. हाय अल्लाह, ये मैंने कब बोले हैं? फिल्म्स ऑफर हुई आपको? शौक बहुत था तैयार होने का. मनाता कौन है पहले? मुझसे मिलिए बहुत जल्द. कहाँ? स्टार इन स्टाइल सीजन 5 में. मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आसिम यार टिवाना के साथ. इस एक्टर को कास्ट करना है बिकॉज इसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं. I have tears in my eyes. Only on PTV Home. सितारों का जहां. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان پہ جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے پاکستان کے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور تمام پاکستانیوں کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں. حالیہ سیلاب کی اگر بات کی جائے تو اس جیسا ڈیزاسٹر ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا
اور یقین جانیں جتنا نقصان ہوتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہم سب پہنچ جائیں اور اپنے لوگوں کی وہاں پر مدد کریں. اب ظاہر سی بات ہے ڈونیشنز دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے, کافی حد تک سچویشن اب بہتری کی طرف جا رہی ہے, لیکن جو ریہاب کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دوبارہ لوگوں کو اسی زندگی کی طرف واپس لایا جائے, ان کے جتنے نقصانات ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے, اور ظاہر سی بات ہے اس میں سب نے مل کر جانا ہے, ہیلپ کرنی ہے. اچھا, اب اس طریقے سے اگر بات کریں تو پاکستان میں کافی فلاحی ادارے ہیں جو کہ اس حوالے سے بہت زبردست کام بھی کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. آج ہم ایک اور ادارے کی بات کریں گے, دیٹ از پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ. اس ادارے سے متعلق گفتگو کریں گے اور کس طرح سے وہ کمیونٹیز جہاں پہ آلریڈی اتنے مشکلات, اتنے مسائل تھے, اور بالخصوص قدرتی آفت کے بعد جس طرح سے وہاں پر زندگی کی ایک روشنی بڑی مدھم سی ہو گئی تھی, دوبارہ سے اس کمیونٹی کو قائم کرنا, دوبارہ سے اس میں ایک چہل پہل لے کر آنا, زندگی کی روشنی کو وہاں تک پہنچانا, جس طریقے سے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے کام کیا, جس سے متعلق ہم گفتگو بھی کریں گے. کچھ سٹیٹس شیئر کر دیتا ہوں آپ سے میں. صرف 2024 اور 25 کی بات کروں تو پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے مختلف سماجی اور فلاحی کام کرتے ہوئے 2.22 کروڑ سے زائد لوگوں کو مالی معاونت فراہم کی, اور مجموعی طور پر اگر دیکھیں جس طریقے سے کام کیا گیا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کی طرف سے, تو 22 ملین افراد کو ابھی تک یہ سپورٹ کر چکے ہیں سامہاؤ کسی نہ کسی ڈومین میں. چیف ایگزیکٹو آفیسر آف پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نادر گل بڑیچ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آلریڈی ظاہر ہے پی پی ایف کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ غربت کے خاتمے سے متعلق آپ لوگوں کا ایک اپنا پلان ہوتا ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, بٹ اس پلان میں ایک جو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے ایسی کسی بھی قدرتی آفت کا آ جانا, کسی بھی ایسی کمیونٹی کا, کسی علاقے کا, کسی شہر کا, گاؤں کا, دیہات کا, قصبے کا متاثر ہو جانا ہوتا ہے کہ آپ نے آلریڈی ایک پلان بنایا ہوتا ہے, یہ ایک ایڈیشنل چیز آ جاتی ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ کام کتنا متاثر ہمیں کلائمیٹ چینج نے کیا ہے ہمارا, جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں. جی سر فیض جی, آج غربت میں خاتمے کا عالمی دن بھی ہے, تو اس حوالے سے ایک تو آپ کا جو پیچھے ٹائٹل ہے رائزنگ پاکستان کا, تو اس میں ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر کہ جب ہم غریبی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام چل رہا ہے, سوشل سیفٹی نیٹ کا, جس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہتے ہیں. اس میں 10 ملین کے قریب خواتین ہیں جو بینیفٹ لے رہی ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غربت کی بالکل نچلی سطح پہ ہیں, اور اس میں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے, حکومت پاکستان اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کی سپورٹ سے ہم نے ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی 2 لاکھ خاندانوں کے ساتھ ہم نے کام کیا, اور مختلف انٹرونشن ہم نے کی, لیکن 3 پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جو سکسیسفل رہے, جس میں کہ ان غریب گھرانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی لائیولیہوڈ انویسٹمنٹ پلان بنا کے اور پھر ان کو اسیٹس پرووائڈ کریں کہ وہ کوئی کاروبار شروع کر سکیں. دوسرا یہ کہ اس خاندان کے کسی بچے یا بچی کو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکل دے دیں, اور تیسرا ہے کہ ان کو انٹرسٹ فری لون آپ پرووائڈ کریں. یہ 3 پروڈکٹ ایسی ہیں کہ جو ان خاندانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. ہم نے ریسنٹلی ایک ڈیٹا ٹرائنگولیٹ کیا بسپ کے ساتھ, جس میں کوئی 3,48,000 گھروں کا ہم نے ڈیٹا ٹرائنگولیٹ کیا, اور اس میں سے 1,08,000 ایسے خاندان ہیں جو کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. صحیح. تو یہ اسٹریٹجی ہے بیسیکلی جو غریبوں کو غربت سے نکالنے کے لیے ایک نسخہ ہے بیسیکلی. لیکن ایک جو چیلنج ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ انکم پاورٹی ایڈریس کرتے ہیں کسی بھی خاندان کی, کہ وہ روزگار کمانا شروع کرتے ہیں, اپنے روزمرہ کی ضروریات پورے کرنے شروع کرتے ہیں, لیکن اگر گھر کے اندر ایک بیماری آ جائے یا ایک سیلاب, ایک ڈراؤٹ آ جائے, تو وہ زیرو سم گیم ہو جاتی ہے. وہ غربت کی دوبارہ نتیجہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2020 میں 18% تک آ گئی تھی غربت, لیکن پھر دوبارہ کووڈ کی وجہ سے, فلڈ کی وجہ سے دوبارہ 25% پہ آ گئی. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اگر ہم پچھلے 20 سالوں میں دیکھیں, 2005 کا ارتھکویک, اس کے بعد کنٹینیوسلی مختلف جگہوں پہ مختلف ڈیزاسٹر آتے رہے, تو کلائمیٹ چینج کے اثرات یقیناً بہت زیادہ ہیں ہمارے ملک کے اوپر. اور اس میں یہ کہ اس سال بھی فلڈ آیا, اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ حکومت پاکستان کی معاونت سے, ہمارے پارٹنر آرگنائزیشن کی معاونت سے, ہم نے 2005 سے ہمیشہ ایمرجنسیز کے اندر کام کیا. اور 2005 کا جو ارتھکویک تھا اس میں وہ جو کہتے ہیں نا بلڈ بیٹر بیک, تو ہم نے کوئی 1,22,000 قریب ارتھکویک سسمک گھر بنائے کشمیر میں اور کے پی کے اندر جو افیکٹڈ پاپولیشن تھی. اس کے بعد 2010 کا فلڈ آیا, اس کے اندر ہم نے کنٹریبیوشن دی. پھر 2022 کا جو فلڈ آیا اس میں نہ صرف یہ کہ ریلیف کا ہم نے کام کیا, بلکہ ریہیبلیٹیشن پہ ہم نے کام کیا. کوئی 600 کے قریب انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہیں, جس میں اسکول ہے, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, واٹر سینیٹیشن ہے, جن کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا. ڈیزاسٹر میٹیگیشن کے پروجیکٹ ہم نے امپلیمنٹ کیے.
इस साल भी अनफॉर्चुनेटली अगेन जब 10 अगस्त को बुनेर के अंदर शुरू हुआ ये क्लाउड बस्ट और उसके बाद ये एक्सपैंड हुआ कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बाद पंजाब, तो PPF उन इदारों में से एक इदारा था जिन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया और हमने अब तक कोई 2000 टन के करीब सामान, जिसके अंदर फूड, नॉन फूड आइटम, हाइजीन किट्स हो गई और उसके साथ साथ हेल्थ कैंप और लाइव स्टॉक के कैंप हमने ऑर्गेनाइज़ किए और कोई 45,000 ख़ानदानों को हमने ये सपोर्ट दिए अक्रॉस द बोर्ड और स्टिल हमारा ये ऑपरेशन चल रहा है। 2022 का जो फ्लड था उसके अंदर हमने रिहेबिलिटेशन काम शुरू किया, जैसे मैंने बताया कुछ 600 इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। लेकिन ये कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि क्लाइमेट चेंज के असरात को ज़ाहिल करने के लिए मिटिगेशन पे काम करना बड़ा ज़रूरी है, प्रिपेयर्डनेस पे काम करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमने इन्हीं कोई 60 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर हमने 600 से ज़्यादा सपोर्ट टीम, हमने इमरजेंसी सपोर्ट टीम उनको ट्रेन किया प्रोविंशियल हुकूमतों के साथ मिलके, 1122 के साथ मिलके, ताकि जब भी कोई फ्लड आता है तो कम अज़ कम ये कि इमीडिएट रेस्क्यू के हवाले से और लोगों की जानें बचाने के हवाले से अपना रोल प्ले कर सकें। उनको हमने टूल बाकायदा प्रोवाइड किया और बहुत सारी केस स्टडीज़ मतलब वो मौजूद हैं कि जिन इलाकों में ये टीमें मौजूद थीं उन्होंने इंतज़ामिया के साथ और पाक आर्मी के साथ मिल के रेस्क्यू में भी हिस्सा लिया और बहुत सारी जानें भी बचाई। और इसके अलावा लाइवलीहुड के हवाले से हमने सपोर्ट की है इन रीजन्स के अंदर जिनमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे हमने काम किया है, लाइव स्टॉक की सपोर्ट हमने इन कम्युनिटीज़ के अंदर दी है और स्टिल ये काम हमारा जारी है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, अभी लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करना कितना इम्पोर्टेंट है और इस हवाले से आप लोग क्या, बिकॉज इससे पहले भी आप, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि ठीक है हम मदद कर रहे हैं, हम डोनेट कर रहे होते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी एक हद तक हो सकता है। गुर्बत का खात्मा तो तभी हो सकता है जब हर कोई अपनी रोज़ी खुद कमाने के काबिल हो जाए। सो उस हवाले से अभी आप लोग किस किस कैपेसिटी में काम कर, मैं हालिया सैलाब के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि अब आप लोगों का आगे का प्लान क्या है? देखिए हमारे जो काम जितने भी एरियाज़ हैं ऑलमोस्ट तमाम पाकिस्तान के अंदर हमने काम किया है। इस वक्त जो वर्स्ट हिट एरियाज़ हैं KP, GB, AJK और पंजाब, इसके अंदर हमारे जो पहले से रेगुलर डेवलपमेंट काम चल रहे थे वो स्टिल कंटिन्यूड हैं। इसमें यह है कि जो लोगों को पाँव पे खड़ा करने के हवाले से एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं। इसके साथ साथ इंटरेस्ट फ्री लोन जो है, ये प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट फ्री लोन है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनमें यह है कि लोगों को बगैर बिला सूद कर्जे दे के ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, अपने कारोबार को वसअत दे सकें। तो ये काम हमारा जारी है। दूसरा ये कि हम इस वक्त समझते हैं कि पाकिस्तान एक नौजवान मुल्क है। हमारे 65% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र के नौजवान और बच्चों की है, तो उसके लिए कि उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ हम इंटरेस्ट फ्री लोन पे काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर हम कोई 22 ज़िला में काम कर रहे हैं जिसमें 7 नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसके अंदर मैंगो है, बनाना है, ओलिव है, डेट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, अनियन है। 7 प्रोडक्ट हैं जिसके अराउंड हमने कोई इंटरनेशनल इदारों के साथ मिल के उनको ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर वैल्यू चेन कैसे डेवलप करते हैं, फॉर्मल इकॉनमी में कैसे आ सकते हैं ताकि जो हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमें होती है लोन की उससे वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ हमने 5 लाख, 25 लाख और 3 करोड़ की ग्रांट्स भी दी हैं कि ताकि वो अपने कोल्ड चेन को मेंटेन कर सकें और जो प्रोडक्ट हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकें। और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 4 साल की जो हमारी एफर्ट थी उसमें कोई 47,000 के करीब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। क्योंकि जब आप एक SME को आप सपोर्ट करते हैं, अपने कारोबार को वसअत देता है, तो 5, 10 से लेके 70, 80, 100 तक के लोगों को वो रोज़गार देता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ को स्ट्रेंथन करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत पाकिस्तान का इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट फ्री लोन मुख्तलिफ बैंकों के ज़रिए चल रहा है, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि बहुत सारे एरिया जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा कुछ इलाके हैं, साउदर्न पंजाब है, बैंकों की प्रेजेंस कम होती है। तो उसमें हम ये कोशिश करें कि हम बैंकों को गांव की सतह पे लेके जाएं, गांव के लोगों को बैंकों तक लिंक करें। तो $3.5 मिलियन हमने लोगों को लिंक करके इन बैंकों से लोन उनको दिलवाया ताकि अपने कारोबार को वसअत दे सकें। इसी तरह आप देख रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। तो हमारी कोशिश है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें वैल्यू चेन ऐड करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ताकि इसकी एक्सपोर्ट को हम एनहांस कर सकें।
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان میں یوں تو بہت سے لوگ بہت زبردست کام کریں, ایسے میں بہت سے اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان میں پاکستان کے ایشوز کو سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈ سوسائٹی اینڈ کمیونٹی. ہمیں جوائن کر چکے ہیں سماجی کارکن ہیں, پاکستان اوورسیز فورم یورپ ریجن کے صدر ہیں میاں وقار اکمل صاحب. سماجی کاموں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, جس میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی بھی ہے, جس میں مستحق بچیوں کی شادیاں بھی ہیں, جس میں یتیموں کے لیے بہت سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستانی کسی اور ملک میں کسی وجہ سے قید میں ہوتے ہیں ان کو قانونی معاونت فراہم کرنا, ان کی وہاں سے رہائی پاکستان لے کر آنا, پلس بہت سے ایسے بھی ایشوز آ جاتے ہیں جیسے کسی کی وہاں پر ڈیتھ ہو جانا اور پھر اس کی باڈی کو پاکستان لے کر آنا. تو بہت سے ایسے کام جس پر وہ فوکس کریں. تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہی از ہیئر ان اسلام آباد. میاں وقار اکمل صاحب السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی, الحمدللہ. گریٹ سر, کب سے آپ اس پاکستان اوورسیز فورم کے ساتھ منسلک ہوئے؟ یہ سر جی یہ 2019 میں اوکے ہم نے سٹارٹ لیا پاکستان اوورسیز فورم. پاکستان اوورسیز فورم کا جو آفس ہے امریکہ نیو یارک سٹی میں ہے. اوکے. تو پاکستان اوورسیز فورم کے چیئرمین ہیں چودھری شاہد رضا رانجھا صاحب. ٹھیک ہے. وائس چیئرمین دیوان غلام مصطفیٰ صاحب ہیں, اور میں یورپ ریجن کا پریزیڈنٹ ہوں. اسی طرح عرب ممالک میں اور کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, مختلف 46 ممالک میں الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک اس وقت موجود ہے. زبردست. ٹھیک ہے. سٹارٹ میں ہم نے جس وقت یہ کام شروع کیا تو ہمارا اس وقت اتنا ہی خیال تھا کہ ہم اب اوورسیز جو کمیونٹی ہے پاکستانی ہے, ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے پاکستان میں جو ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ہم مل کے کام کریں گے اور ایک ساتھ بولیں گے, ہماری آواز سنی جائے گی اور ہمارے کام ہوں گے. اور پاکستان اوورسیز فورم کو آپ کو پتہ ہے کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے پاکستان میں بھی, مختلف اداروں میں بھی. لیکن جس وقت ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہے, ایک فورم بنایا ہے, تو الحمدللہ گورنمنٹ بھی ہماری بات سنتی ہے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی ہماری بات سنتی ہے. اور اس سے پھر ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے پھر سوشل کام شروع کر دیا پاکستان میں اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے. اس میں سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا بچیوں کی شادی کے, جو غریب بچیاں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, بال سفید ہو رہے ہیں, اور کتنی کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں کہ صرف اس بنیاد پہ شادی نہیں ہو رہی ہوتی کہ ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, جہیز کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نے 500 سے زیادہ بچیوں کی شادیاں کی ہیں ود جہیز. ٹھیک ہے. ایک اچھا اپنے فیملی کے ساتھ خوش ہے, ماں باپ خوش ہیں, وہ دعائیں دے رہے ہیں, اور سب اوورسیز پاکستانیوں کی دعاؤں سے, ان کی جو فنڈنگ پیسہ ہے ان کی وجہ سے. اور ہمارا پاکستان میں آ کر صرف پیسے بھیجنا ہمارا مقصد تو نہیں ہے نا. ہمارا مقصد ہے ہم اپنی قوم کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ مل کے یہ کام کریں جس سے ان فیملیوں کو ڈائریکٹ کو فائدہ ہو, مفید بالکل ہوتے ہیں اپنی جگہ پر. سر میں اس پہ ضرور ایک تھوڑی رائے دوں گا, چونکہ ذرا ہم اکثر جہیز کے حوالے سے بات کر بھی رہے ہوتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگوں کو چونکہ کہتے اور یہ کرتے سنا کہ جی ہم نے جہیز دیا اور ہم جہیز دے کے شادی کراتے ہیں. سو سر کیا جہیز دینے سے ایک لڑکی کا گھر بس جاتا ہے؟ کیا جہیز, کیونکہ دیکھیں ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رسم ہے جس پہ اس کو ختم کرنا ہے ہمیں, چاہے ایز اے سوشل ورک ہمیں کام کریں, بٹ ہم اسے پروموٹ کر رہے ہیں پروبیبلی. سو واٹس یور ٹیک؟ ہاں بہت اہم سوال ہے یہ آپ کا. دیکھیں ایک صرف جہیز ایک مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی شادی کرنی ہے, زندگی گزارنی ہے, اس کے لیے صرف جہیز تو نہیں ہے. لیکن پرابلم جو ایشو بنتا ہے نا, وہ اس کا سٹارٹ ہی جہیز سے ہوتا ہے. اب جس وقت دوسرے گھر میں جاتی ہیں, خالی ہاتھ جاتا ہے, کوئی 1-2 سوٹ لے کے 10 سوٹ لے کے بھی چلا جائے, گھر کا برتن نہیں ہے. اور یہ فیملیاں اتنی غریب ہیں, اتنی کمزور حالات ہوتے ہیں ان کے کہ یہ نہیں چل ہی نہیں سکتے. اور ظاہرہ لینے والوں کو سب سے زیادہ اس میں سوچنا ضرور چاہیے کہ واقعی جب ایک کمیونٹی کے ڈائنامکس اس طرح کے, ان وہ بچیاں شادی کرنا چاہتی ہیں, ان کے رشتے اگر نہیں ہو رہے تو پھر جمپ ان کرتے ہیں اس طرح کے ادارے, وہ کہتے ہیں اچھا شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. بٹ اسٹل جہیز کو ایک لعنت قرار دیا گیا ہے, اور ہم اس کو ابھی بھی ہم اس کو ایک قرض ہی سمجھتے ہیں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور خدارہ شادی بچیوں کی کریں ضرور, لیکن دیکھ بھال کے, کیونکہ جو جہیز کی وجہ سے آپ کی بیٹی کو نہیں اپنا رہا, آپ سوچیں کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کی بیٹی کی اس گھر کے اندر, اس خاندان کے اندر, اس علاقے کے اندر کیا عزت ہوگی. تو یہ جو لالچ ہوتا ہے نا یہ والا, اس میں اپنی صرف اس ڈر سے اپنی بیٹیوں کو نہ بہا دیں کہ ان کی عمریں نکلی جا رہی ہیں, ان کے بال سفید ہو رہے ہیں.
بلکہ اس چیز کو فوکس ضرور کریں کہ وہ جب بھی شادی کریں وہ ایک اچھی جگہ پر جائیں جہاں پر لوگوں کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو, اسپیشلی جہیز جیسا قرض. اور اسی گھر میں جو لڑکے ہیں آپ یہ اگزامپل سیٹ کریں, آپ یہ شادیاں اس طرح سے کریں, وہ بچیاں لے کر آئیں اپنے گھر میں, اور بالکل یہ بیرر لگا دیں کہ نو جہیز, تاکہ آپ جب خود اگزامپل سیٹ کریں گے سو آپ جب بیٹی کے لیے رشتہ ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہوگا کہ وی ہیو سیٹ دیٹ ایگزامپل. اور ذرا اس میں سر ایک بات اور بھی, چونکہ آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ بہت سے کام کر رہے ہیں, بہت سے ڈومینز میں کام کر رہے ہیں, یہ کتنا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے وہ جہیز میں بھی تو اتنا پیسہ لگ رہا ہے نا, وہی پیسے سے ہم ایک بچی کو امپاور بھی تو کریں, کوئی چھوٹا سا بزنس سیٹ کر کے دیں. ہاں نا, ہماری روزگار اسکیم جو رکشا اسکیم ہے نا, بڑی اس کو شہرت ملی ہے, اور سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے نوجوان لڑکوں کو رکشا دیے ہیں, ٹھیک ہے, لوڈر رکشا بھی دیے ہیں, اور دوسرے جو مسافروں کو لے کے جاتی ہیں سواریاں والے وہ بھی دیے ہیں, اور جس سے کتنی سینکڑوں فیملیوں کو ڈائریکٹ اس سے مفید ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, روزگار لگ جاتا ہے نا. ہاں, وہ بے روزگار لڑکا جو پتہ نہیں کتنی مشکل سے گزار رہا ہے زندگی, ٹھیک ہے, وہ رکشا چلانے سے شام کو اس کی جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں, اس کے شاپ پر فروٹ بھی ہوتا ہے, صحیح بات ہے, وہ سبزی کھانا بھی لے کے گیا ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ خوشی بھی ہوتی ہے, بچے بھی خوش ہوتے ہیں. یہ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم صرف پاکستان میں ہم اوورسیز نے کوئی ترسیلات ہی نہیں بھیجنی ہے, صرف پیسہ ہی نہیں بھیجنا ہے. ہمارا دل ہے کہ ہم جا کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ مل کے ان کے لیے خوشحال ملک زندگی میں بہتری لا سکیں, ان کی فائنینشیل جو سچویشن اس کو بہتر کر سکیں. اور یہ دیکھیں یہ اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ڈونیشن دے رہے ہیں, آپ نے مدد کر رہے ہیں, منتھلی کسی کا راشن لگا دیا, صحیح جگہ پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. دیکھیں وہ ان جگہوں پر بہتر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کوئی بزرگ موجود ہیں, یا کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں پر آپ اگر ان کو بزنس سیٹ کر کے دینا بھی چاہیں تو وہاں پر کوئی کما نہیں سکتا, ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے. بٹ جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ کما سکتا ہے کوئی, وہ مرد ہے یا عورت ہے, آپ اس کو فائنینشلی امپاور کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اور وہ بھی اس کا بھی یقیناً اتنا ہی اجر ہوگا بیکاز آپ کی نیت ہے وہ میٹر کرتی ہے. سر ذرا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی کامنٹ کیجیے گا, کس طرح سے آپ وہاں پر پاکستانیوں کی مدد کرتے ہیں, اسپیشلی جو قید میں ہوتے ہیں وہاں پر پاکستانی کسی وجہ سے, ہاں جی, ان کو اسسٹنس پرووائڈ. اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس طرح بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں, بہت مشکل سے پہنچتے ہیں, ادھر جا کے پھر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا کام ان کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے, ان کے پاس پیپر نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ویسے جاتے ہوئے کوئی اور بندے کسی کی غلطی سے بھی لڑائی بن سکتی ہے, اس میں وہ اگر جیل میں چلے جاتے ہیں پھر ان کے لیے ہم جو جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں, معاونت فراہم کرتے ہیں. ہاں جی, چونکہ یہ ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی اور کسی ملک کے قوانین سے متعلق آگاہی نہیں ہوتی کہ وہاں پر کیا قوانین ہے, تو جب آپ وہ فالو نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں, دین یو اینڈ یور فورم از دیئر ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. کس طرح کی غلطیاں نارملی کرتے ہیں پاکستانی, اسپیشلی ہم یورپ کے پرسپیکٹو سے سوال رکھ رہے ہیں آپ سے, جو کہ انہیں نہیں پتا ہوتا, وہ جاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ڈونٹ ہیو دیٹ ورک پرمٹ, آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے, یا کوئی اور ایسا کام جو آپ کرتے ہیں وہاں جا کے جس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. پھر زیادہ تر جو مشکلات ان کے سامنے پہلے تو ہیں, یہ اسٹارٹ میں اکثریت جو جاتے ہیں, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ اس طرح یورپ ممالک میں نہیں جانا چاہیے. اس طرح لیگل طریقے سے جانا چاہیے, لیگل طریقے سے نہ جائیں. زیادہ مشکلات بنتی ان لوگوں کے لیے ہیں جو انلیگل طریقے سے پہنچے ہیں وہاں, ٹھیک ہے, ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہوتے, وہ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں جو, ہاں ابھی تک جا رہے ہیں, ہاں جا رہے ہیں, ابھی تک جا رہے ہیں, نہیں ابھی اس وقت تک تو نہیں, بہت سختی ہو گیا پچھلے دنوں میں جس طرح وہ, کیونکہ کچھ حادثات ہوئے نا ہمارے علاقے کے کافی لوگ تھے, بعد سے دیکھا کچھ اویئرنیس آئی ہے. ہاں اویئرنیس آئی ہے, اور تھوڑا گورنمنٹ نے بھی تھوڑا کنٹرول کیا ہے, اب لوگ اب بہت کم سننے میں آ رہا ہے کہ ایکشن ہوا, جو لوگ اس میں انوالو ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا, ان کے خلاف ایکشن ہوا, بہت سخت ایکشن ہوا. تو دوسرا سر جی میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم صرف یہ کام کر رہے ہیں نا, اس کے علاوہ قدرتی آفات جس طرح یہ سیلاب آیا, ٹھیک ہے, سیلاب میں ہم نے 28 اگست سے کام شروع کیا ہے, منڈی باول سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آج کے دن تک ہم وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. باولپور کی بستیاں, ادھر اسلامیہ یونیورسٹی باولپور, ہم نے ان کی ہیلپ لی ہے کہ ڈائریکٹلی ہم کسی پاس کے نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ اس کا حقدار ہے نہیں ہے. پھر وائس چانسلر صاحب ہیں محمد کامران صاحب, اور دوسرے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ہیں آصف نوید رانجھا صاحب. پھر انہوں نے جا کے ان لوگوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ پھر انہوں نے رضاکار بھیجے ہیں, ایک بس کی ہے, سیکورٹی دی ہے. پھر جو مستحق افراد ہیں نا
उनको सामान उनकी वजह से पहुंचा है। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ उनका, इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब का, आसिफ रंजा साहब का, और उसके अलावा मुजफ्फरागढ़ में गए हैं फिर हम। मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर तहसील में बहुत ज़्यादा सैलाब, वहाँ तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई। हाँ जी, उधर भी हमने इस तरह की, वहाँ के डीसी साहब हैं उस्मान ताहिर जप्पा साहब, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है सामान पहुँचाने में, मुस्तहिक अफराद की सिक्योरिटी के हवाले से। ये बड़े इशू था उधर मुजफ्फरगढ़ में, अलीपुर में ये इशू बहुत ज़्यादा था। तो उसके लिए हम मिल के इंतज़ामिया के साथ भी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी उनके रजाकारों के साथ मेडिकल कैंप लगाए हमने। ठीक है, मवेशी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, मवेशी उनके पास खाना ही नहीं है, पानी है सब। बिल्कुल। तो उनके लिए हमने वो भूसा कहते हैं उसको, भूसा चारा, हाँ भूसा चारा मवेशियों के लिए, हाँ वो भी दिया है। उसके अलावा अब जिस तरह की रिक्वायरमेंट वहाँ पे थी आपने जरा फैसिलिटेट अच्छा, वैसे में देखिए बड़ा ज़बरदस्त काम है जो आप कर भी रहे हैं, और हम बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं उन तमाम लोगों को कि जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान की कोई डिज़ास्टर आता है तो पाकिस्तानी अवाम आगे बढ़ती है, हमारी तंजीमें जितनी भी हैं वो आगे बढ़ के बहुत हेल्प आउट करती है लोगों को। आप एक अच्छी ज़िंदगी, आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि कैसे मोटिवेशन आती है कि आपने बाकियों के लिए भी काम करना है? बिकॉज देखिए इसके अंदर तो जज्बा आपके अंदर नहीं है अगर, तो ऑब्वियसली आप ये काम नहीं कर सकते। लोग तो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे थे कि भाई हम तो सही जी रहे हैं, हमें क्या दूसरों की पड़ी है। मैं सही बताऊं आप लोगों को, हम जो ओवरसीज है ना, मैं अपना बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं ओवरसीज हूँ और मेरे अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत ज़्यादा है। किस तरह? जिस तरह एक माँ के पास 2 बेटे हैं ना, एक पाकिस्तान से बाहर है, उसकी तवज्जो माँ की तरफ ज़्यादा होगी, चाहे वो माँ जिसने पैदा किया है या माँ धरती हो। मोहब्बत हम में ज़्यादा होती है, हम दूर होते हैं। अब इसीलिए हम इस तकलीफ़ से जिस टाइम गुजरते हैं, दूर रहने से, उससे मोहब्बत बढ़ती है हमारे अंदर। हमारा दिल करता है कुछ करने को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, सबसे मिलकर कुछ करें। तो मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की जो है मेहरबानी है हम पे, अल्लाह ताला का करम है, और उसने खुदा चुन लेता है बंदे को। सही बात है कि ये काम मैंने इस बंदे से करवाना है, तो ये तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ता बना देता है, खुद ही भेज देता है, खुद ही वसाइल भी दे देता है, और चीज़ें आसान हो जाती है। और आप माशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रहे हैं, यू एंड योर फोरम फोर्स, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आप काम भी करें। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सबक सिखाऊं तुझे? X is equals to 6. सीखी है? हाँ। इतना फीका ट्विस्ट आपको चाहिए, बेबी मसाला ट्विस्ट, स्वीट, टैंगी, स्पाइसी, यही तो है मसाले में नया ट्विस्ट। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। हमने सारी जिंदगी मुश्किलात झेली हैं, ये मुश्किल तो उनके आगे कुछ भी नहीं। हम साथ जिएंगे और साथ बनेंगे मेरे शेर। सिपाहियों को पैगाम भेजा जाए, ओरोच और इलियास को फौरन यहाँ लेकर आए। डॉन डिएगो इंतकाम लेने के लिए लंगर उठा रहा है। तोपों से बुहेराए रोम मैं ऐलान कर दूं। एक बेकसूर को फांसी पे चढ़ा देना क्या इंसाफ होगा? इलियास के होश में आते ही हम उसे शहजादे के हुजूर ले जाएंगे। खिज़र आखिर शहबाज को कैसे पकड़ सकता है? अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगा। फौरन जंग की तैयारियां शुरू की जाए सिपाही। गैब्रियल का सर कलम करने का वक्त आ चुका है। फतह हमारी है।
तुम ये कुरकुरे क्यों खाती हो? अब मैं इसको कैसे बताऊं कि कुरकुरे का कौन से बना क्रंची यम्मी कड़ाका मेरे मेडुला ऑब्लोंगाटा को कराता है सैर सपाटा। हर बार कुरकुरे खाते साथ ही टेस्ट बड्स मेरे हो जाते हैं क्रेजी। ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर? Crazy for कुरकुरे। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। Is really masala twist. Sweet, tangy, spicy. यही तो है मसाले में नया twist. Hey girls, सब ready? Next contestants. Oh no, मेरे बाल. Who needs a comb? मैं करती हूँ finger comb. मेरे बाल जो रहते हैं इतने manageable. Palmolive Naturals Healthy and Smooth शैम्पू से इसमें है 100% natural aloe vera extracts जो बालों को बनाए smooth and finger comb ready. Palmolive Naturals, beautiful hair ready with a finger comb. Is really masala twist. Sweet, tangy, spicy. यही तो है मसाले में नया twist. अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा। हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। पाकिस्तान आइडल का सफर आज पहुंच चुका है लाहौर और इस्लामाबाद में। आज हम कैपिटल में हैं। वेलकम टू लाहौर। मतलब आपने होश उड़ा दिया। बहुत अच्छा था, सुनने था। ये वो सिंगर है जो अपनी तरफ से कर सकती है और इसको इजाजत। यार मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कॉन्सर्ट देखने आया हूँ। एक से बढ़ के एक, कौन लोग हैं? मेरी चाल बिंदा चिर वाले अवेखता वे नींद ना प्यारा गाना था। याद क्या तुझको दिला। मैं अपने घर में बात करता हूँ कि मैं रोता नहीं हूँ, तेरा लेकिन जाना। EcoStar TV, your world, your way. बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं हम एक ऐसी शख्सियत से जिनको बहुत सारे बच्चे कहते हैं पापा जानी। आप जब पाकिस्तान स्वीट होम में एंटर होते हैं तो कोई बच्चा सर या चेयरमैन या इस ओहदे से नहीं पुकार रहा होता, वो उनको एक बाप का दर्जा दे रहा होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को शेल्टर दिया उन्होंने। 2009 में
ایک بچے سے سٹارٹ کیا پاکستان سویٹ ہوم کا یہ سفر، آج بچے اچھے خاصے وہاں پر موجود ہیں. اچھا، آپ سے پاکستان سویٹ ہوم کی نہیں بات کرتے، اب تو کیڈٹ کالج بھی ہے وہاں پر اور بہت سارے بچے وہاں پر جا بھی چکے ہیں اور بہت سارے بچے گریجویٹ ہو چکے ہیں، اپنی اپنی فیلڈز میں وہ ایکسل کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نام بنا رہے ہیں اور مزید بچے جو ہیں وہ انٹر ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے جگہ بنتی جاتی ہے. سو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں. زمرد خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ذرا اس سفر کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کتنا مشکل رہا. اگر اپیرنٹلی دیکھیں تو ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک سفر تھا، چلتا گیا، فنڈنگ مل رہی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بٹ ایک چیز کو اسٹیبلش کرنا، پھر لوگوں کا اس طریقے سے ٹرسٹ کو سسٹین رکھنا، یہ کتنا چیلنجنگ ہے، کتنا مشکل. اور اسپیشلی ایک چھت کے نیچے جب پورے پاکستان سے بچوں کی نمائندگی ہو اور ڈسٹرب بیک گراؤنڈ کے بچے بھی ہیں، وہ ڈیٹیل ذرا ہم زمرد خان صاحب سے خود پوچھیں گے، بٹ ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کو زندگی کی طرف واپس لے کر آنا، ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا کہ جہاں پر بچے گھر کی کمی فیل نہ کریں. خیر گھر کی کمی تو ہمیشہ فیل ہوتی ہی ہے، لیکن کوشش یہ کرنا کہ ان کو اچھے سے اچھا ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کریں. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں زمرد خان صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، بڑی مہربانی جی، تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. بیسیکلی تو میں نے اپنے کیریئر کا آغاز تو وکالت سے کیا، پھر جنرل سیکرٹری رہا راول پنڈی بار کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں 2002 میں راول پنڈی سے ممبر قومی اسمبلی بنا منتخب ہوئے. اور پھر میں سمجھتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو پھر آپ اسی راستے پہ متعین ہو جاتے ہیں. بے شک 2008 میں بڑے مشکل ترین حالات تھے جب میں چیئرمین بیت المال بنا. اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج آیا اس وقت کی گورنمنٹ کو، ہماری فورسز کو، وہ سوات آپریشن تھا. دہشت گردی پورے عروج پہ تھی اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مرگلہ کی پہاڑیوں سے نیچے آ کے وہ پاکستان کا پرچم اتار دیں گے. اور پھر میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو جن کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، جن کی بہت مہربانی ہے مجھ پہ، ان کی شہادت بھی میرے جلسے میں ہوئی اور اس کا تسلسل بھی وہی تھا، دہشت گردی. اور ان کی بھی اگر آپ آخری سپیچ سنیں تو یہی تھی کہ میں جان تو دے دوں گی لیکن سوات سے پاکستان کا پرچم نہیں اترنے دوں گی. اور پھر یہ اسی طرح رواں دواں ہو گیا. 2009 میں سوات میں بہت بڑا آپریشن ہوا دہشت گردوں کے خلاف. بالکل پورا مالاکنڈ ڈویژن خالی کرا لیا گیا اور یہ سارے کے سارے ہمارے پختون بھائی بہن بیٹے ہمارے مہمان تھے. پشاور میں، چارسدہ میں، نوشیرہ میں، اور بہت بڑا کیمپ ہم نے لگایا تھا. ڈیفرنٹ اداروں نے مل کے جلوزئی کیمپ نوشیرہ کے ساتھ، چراٹ سیمنٹ فیکٹری کی طرف آپ جائیں تو آتا ہے. تو وہاں سے پھر یہ ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہوتا ہے، فرشتوں اور پریوں کی دنیا کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت سید یوسف رضا گیلانی ہمارے پرائم منسٹر تھے اور وہ بھی وہاں پہ گئے، بہت سارے ہمارے منسٹرز گئے وہاں پہ. تو وہاں سے اس خوبصورت سفر کا آغاز ہوا. ایک بچہ، 2 بچے، درجن، 2 درجن، 4 درجن، پھر یہ سفر بڑھتا گیا، پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں. اور وہ بچے جو پہلے ماشاءاللہ پہلی کھیپ کے اندر آئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج وہ سارے بچے گریجویٹ ہو گئے ہیں. بالکل. کچھ قائد اعظم یونیورسٹی سے، کچھ نس سے، کچھ پیاس سے. ماشاءاللہ. بہت سارے میرے بیٹے، ہم لکی کہ کوئی درجنوں کی تعداد میں میرے بیٹے اس وقت MBBS کر رہے ہیں ماشاءاللہ پورے پاکستان کے کالجوں میں. اور کوئی اس وقت کوئی نام لے، کوئی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی جہاں پہ یہ میرے بیٹے نہ ہوں. فوج میں بھی میں کہتا ہوں کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں پہ نہ ہوں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر سویٹ ہوم کا مختصر ترین ترجمہ کیا جائے تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہے. بے شک اللہ نے اس کو بڑی اپنی رحمت کے صدقے، میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ چیریٹی کے کام میں آتے ہیں نا تو پھر آپ کا ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے. اور مجھے لگتا ہے سر آپ نہیں آتے، آپ کو چنا جاتا ہے، آپ کو لایا دیکھیں جاتا جی ہے. یہ اللہ کی سلیکشن ہے. دیکھیں 3 چیزوں پہ اللہ نے بڑا واضح طور پہ قرآن پاک میں کہہ دیا، حدیثیں ہیں. میں کہتا ہوں ہمارا پورا بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ رزق میرے پاس ہے، زندگی میرے پاس ہے، عزت میرے پاس ہے. بے شک. اور وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کی سلیکشن اللہ تعالیٰ اپنے بانٹنے والی ٹیم میں کر دیتا ہے. اور اس میں جو یہ سفر ہے نا فرشتوں کی کفالت کا، میں ان کو کبھی آرفن نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں. اور وہ ایک دفعہ پاپا جانی کہتے ہیں جب ہزاروں کی تعداد میں بچے. تو میں کہتا ہوں کاش میری کو 1000 سال کی زندگی ہو تو میں ان کے ساتھ پورا پاکستان، GB کشمیر،
میں ان بچوں تک پہنچوں. یہ بیسک تو یہ اللہ کی رحمت والا کام ہے. یہ نبی کی نسبت والے بچے ہیں, بے شک یہ ان کی پہچان والے بچے ہیں, یہ ان کی کلاس فیلو ہیں. اور ہم نے فرسٹ ڈے یہ طے کیا ہوا ہے, کرنے والا کوئی اور ہے, بے شک ہم نے صرف سوچنا ہے اور سوچنا A+. دیکھیں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے یتیم خانوں میں اور پاکستان سویٹ ہوم. پہلا ڈیفرنس یہ ہے کہ بہت سارے دنیا کے اندر میں نے بہت یتیم خانے دیکھے, پاکستان میں بھی دیکھے, لیکن جب اگر آپ کی ڈیزائن کرتے سوچ ہی بالکل ایک, میں ان کو کچھ نہیں کہتا, ظاہر ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنا ایک سوچ ہے, ویژن ہے, لیکن اگر آپ ڈیزائن ہی کچھ بہت ماٹھا کر لیں. لیکن پاکستان سویٹ ہوم کا جب یہ خوبصورت نام رکھا گیا, اس وقت میں چیئرمین بیت المال تھا, تو ہم نے 2 مہینے ڈسکشن کروائی, بہت سارے وائس چانسلر کو بلایا, بڑے سارے ماہر تعلیم کو بلایا کہ یہ کسی پارٹی کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان کے بیٹوں کا پروجیکٹ ہے, بیٹیوں کا پروجیکٹ ہے. تو پھر اس کا نام بڑی مشکل کے ساتھ کوئی 2 مہینے بعد پاکستان سویٹ ہوم رکھا گیا کہ ہر بچہ, جیسے آج کے پروگرام میں ہم کوئی, میرا خیال میں اگر آپ بعد میں گنتی کریں گے تو کوئی 100 دفعہ ہم پاکستان کا نام لیں گے. بالکل. تو اسی طرح پاکستان سویٹ ہوم کے جب بچے پاکستان کا نام لیتے ہیں جب اپنی اسکولوں میں, اور ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ. پھر لکیلی دنیا کی تاریخ کا جو پہلا کیڈٹ کالج ہے, یہ پوری دنیا میں ایک نیا کنسپٹ ہے, پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج. جب آپ جی ٹی روڈ پہ جاتے ہیں تو بہت خوبصورت ایک آتا ہے, جب آپ بالکل کراس کرتے ہیں, گجر خان ختم ہوتا ہے, سواوا شروع ہوتا ہے, یعنی کہ جیلم شروع ہوتا ہے, اور بالکل پٹھوار کے سنگم میں وادی راج اکبر, یہاں سے 1 کلومیٹر میں راول پنڈی بھی ہے, چکوال بھی اور جیلم بھی ہے. صحیح. وہاں پہ یہ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا کیڈٹ کالج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, جیسے میں نے پہلے کہا اللہ کی رحمت ہے, وہ ہمیں 2019 میں راجہ علی اکبر صاحب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں, 100 کنال زمین, صرف لینڈ نہیں, اس کے اندر ایک شادی حال بنا ہوا تھا, بینک بنا ہوا تھا, مسجد بنی ہوئی تھی, 100 کنال زمین جس کی برتب اربوں میں چلی گئی ہے, وہ انہوں نے کوئی 5 منٹ میں ڈونیٹ کر دی میٹھا ہوم کے لیے. اللہ ان کو, وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, ان کی قبر بھی وہاں پہ ہے. یہ بچے 5 وقت نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں, اور وہاں پہ سارے پاکستان کے بچے ہیں, 4 صوبوں کے, جی بی کے, کشمیر کے, راؤنڈ اباؤٹ کو 300 میرے بیٹے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, جمعہ والا دن قرآن خوانی بھی کرتے ہیں. تو میں نے جو پہلا الفاظ کہے تھے نا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, جب آپ اس میں آتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا کام ہے سر, بہت سارے ایسے کن ہاتھوں کی سلیکشن کر لیں اس کام کے لیے. اور بہت سارے ادارے میں دیکھتی ہوں کہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں پاکستان سویٹ ہوم پہ, اور وہ اسی طرح سے ایک اسکول کا آپ نے نام لیا, بٹ ملٹیپل اور ادارے ہیں جو کہ جڑتے بھی جاتے ہیں. سر اس کے علاوہ ان لوگوں کا کتنا کردار ہے جو کہ بچوں کو اسپانسر بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں یہ سفر اسی طرح سے جاری بھی رہنا چاہیے کہ وہ آئیں آپ لوگوں کے پاس, اس سفر کے ساتھ جڑیں, ایک نیکی کا کام ہے. اور obviously جو کہا جاتا ہے کہ یتیم کی کفالت کا وہ کتنا زیادہ اس کا اجر بھی بتا دیا گیا ہے. دیکھیں جی, میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان سویٹ ہوم یہ ایک پاکستان کا ادارہ ہے, اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ساری گورنمنٹ گزر گئیں, آئیں اور چلی گئیں, لیکن الحمدللہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے پاکستان سویٹ ہوم کو فلی سپورٹ کیا ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی نسلی تعصب نہیں, کوئی فرقہ نہیں, کوئی اور دیگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں, یہ کوئی صوبائی سطح پہ یا کوئی ڈیفرنس اس حوالے سے نہیں ہے. تو پاکستان سویٹ ہوم کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے ڈونر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا جو زیور ہے, میں پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کو بھی کہتا ہوں اور قوم کے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا زیور اعتماد ہے, کہ آپ پہ لوگ اعتماد کریں گے, جو بات آپ کہیں گے وہ ٹھیک ہوگی. آج اگر پاکستان سویٹ ہوم پوری دنیا کے اندر ایک نمایاں ادارہ ہے, بلکہ ٹاپ 1 پہ ہے, تو یہ صرف اللہ کی رحمت کے بعد وہ اعتماد ہے جو ایز ایم این اے میں نے لوگوں کو دیا, ایز چیئرمین بیت المال دیا, بیت المال میں نے اربوں روپے بانٹے. اللہ کا یہ کرم رہا, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, انسان بہت کمزور ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد سویٹ ہوم کا سفر شروع ہونا, اور آج پاکستان سویٹ ہوم ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور اس کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ڈونر کا رول ہے. ہمارا تو سبجیکٹ بھی یہی ہے کہ ڈونر ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. پاکستان سویٹ ہوم کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی, ہمارے اکاؤنٹس ہر شخص کو پتا ہوتے ہیں, ایک بچے سے لے کے آج تو میرے بچے ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کے وہ بچے جو
4 سال کے آئے تھے، آج ساری مینجمنٹ میں وہ ہیں، خود سنبھال رہے ہیں، اس کی آئی ٹی میں وہ ہیں، فنانس میں وہ ہیں، میڈیا کے اندر وہ ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر یہ پہلا ادارہ ہوگا دنیا میں انشاءاللہ میری زندگی میں یہ بورڈ آف ٹرسٹی بھی یہی ہوں گے بچے، اور ان میں سے سی او بھی میری جگہ ہوگا، کیونکہ یہ میری وراثت نہیں ہے، یہ ان بچوں کی امانتیں ہیں، لوگوں کی امانتیں ہیں، اور انشاءاللہ میں یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے جاؤں گا. اور یہ بڑا اعتماد ہے لوگوں کا، میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا اعتماد، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں گے، صرف اعتماد ہونا چاہیے. یہاں سے آپ سے 1 کلومیٹر دور بالکل ساتھ ہی، بالکل ساتھ 100 کنال پہ ماشاءاللہ اس وقت راجہ پرشد صاحب نے، چودھری یاسین صاحب نے ہمیں یہ لینڈ دلوائی، 100 کنال زمین 2013-14 میں ملنا، اور آج وہ خوبصورت ترین، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی سب سے خوبصورت ترین بلڈنگیں وہ بنی، سب لوگوں نے بنائی، کسی نے مسجد بنائی، کسی نے اسکول بنایا، کسی نے ہاسٹل بنایا، اور آج ماشاءاللہ سینکڑوں میرے بیٹے بیٹیاں، ان کی ابتدائی تعلیم یہاں پہ ہوتی ہے، پھر کیڈٹ کالج، پھر پاکستان کی یونیورسٹیز، ماشاءاللہ ان کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی بھی ادارہ، کسی بھی ادارے سے پڑھے ہوئے بچے ان کا کمپٹیشن کر لیں، گیمز میں کر لیں، سپر سمارٹ اسپیکنگ میں کر لیں، کسی بھی فیلڈ میں ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کے یہ سپر سٹار میری بیٹے اور میری بیٹیاں ہر کمپٹیشن کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے ان پہ بڑا اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے. ذرا ان کی طرف آپ دیکھیں تو صحیح، ان کو ملیں تو صحیح، ان سے بات تو کریں، ان کی طرف پیار کی نگاہ تو دوڑائیں. آپ نے بڑا درست کہا، صرف بات کریں، اور جو پرسپیکٹیو چیزوں کا ان کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے you'll get amazed actually. اور پلس وہ جو دیکھیں جی ہمارا ماشاءاللہ کیڈٹ کالج کا 5واں رزلٹ ہے فیڈرل بورڈ کا، سارے کے سارے بچوں کا A+ نمبر لے کے پاس. ہم جو اصل ہے کہ تعلیم آج پاکستان میں معذرت کے ساتھ کہ تعلیم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تربیت ہے اصل بات، اور تربیت. پاکستان سویٹ ہوم ایک بہترین قسم کی تربیت گاہ ہے، وہاں سے پڑھنے والا بچہ دنیا کے کسی کمپٹیشن میں فیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی گرومنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس نے کس لیے زندہ رہنا ہے، اس نے وہ دنیا میں آیا کیوں، اس نے کرنا کیا. اور میں انشاءاللہ دیکھیں میں شاید سارے پاکستان میں تو نہیں پہنچ سکوں، پاکستان سویٹ ہوم میں باقی اداروں میں ڈفرنس یہ ہے کہ میرے بیٹے زمرد خان بنے گے، اور انشاءاللہ ہر تحصیل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو آنے والے ٹائم میں چھوٹے چھوٹے زمرد خان ملیں گے. جو یہ سارے پروجیکٹ ابھی سے میں ڈیزائن کر رہا ہوں، ایک بہترین قسم کا ہاسپٹل چکری روڈ پہ راجر کے پاس ہم نے بنا دی ہے، پچھلے 1.5 سالوں سے چل رہا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہاسپٹل. اس کا کنسیپٹ بھی یہی ہے کہ ہمارے یہ بچے جو اس وقت میڈیکل کالجز میں موجود ہیں وہ فیلڈ یہاں سے نکلیں اور اپنا ہاسپٹل فری چیریٹی پہ رن کریں. اسی طرح سیول ہاسپٹل کے اندر ہم نے بہت بڑا ایک مہمان خانہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنا دیا، صحیح، اس کو بھی چلانے کا کنسیپٹ یہی ہے کہ بچے چلائیں گے. ابھی سلاب میں آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل سلاب کے اندر میرے ساتھ یہ میرے سینکڑوں بیٹے موجود تھے. ہم ٹھیک دوسرے دن فرائیڈے کو سلاب آیا وہاں پہ پیر بابا میں، ہم سیچرڈے کو وہاں سینکڑوں بیٹوں کے ساتھ، کیوں بیٹے ینگ ہیں ماشاءاللہ، پوری ٹیم ہے میرے ساتھ، ہم وہاں پہ موجود تھے، اور ہم نے طے کیا تھا کہ جو اگلا جمعہ آئے گا پیر بابا میں 450 سالوں میں صرف ایک جمعہ وہاں پہ نہیں ہو سکا جن سے فلڈ آیا تھا. دوسرے دن سیٹرڈے ہم وہاں پہ موجود تھے، سنڈے کو ہم نے کام کیا، اگلا جمعہ اللہ کے کرم سے وہاں پہ ہم نے پڑھا، وہاں سے ہم نے سلاب میں کام شروع کیا، پھر وہاں پہ سکول اڈاپٹ کیا بونیر میں، بائی خان میں، ابھی وہ بن رہا ہے سارے کا سارا، یہ میرے بیٹے ہی بنا رہے ہیں وہاں پہ. صحیح، لمحہ بلمحہ اس کی دیواریں بن رہی ہے، اس کو صاف ہوا، اس کی بکس، اس کے یونیفارم خود چلائیں گے اس کو. وہاں سے شروع کر کے پھر چنیوٹ سے پھر ہم جلال پور پیر والا ملتان میں، اور ماشاءاللہ کوئی 7-8 ہزار لوگوں کو لنگر خانے سے، مہمان خانے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا دسترخوان سے کھانا پرووائڈ کرنا، یہ ساری کی ساری میری ٹیم ہے. بالکل، تو میں ڈیفرنس بتا رہا تھا کہ باقی ادارے میٹرک کے بعد کہتے ہیں جو اپنا جو کرنا ہے کر رہا ہے. میں یہ سوال بھی کرنے لگا تھا، لیکن میرا جو دستے شفقت ہے ان پہ، ذرا یہ میرے بیٹے ہیں، لوگ مجھ سے کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ زمرد خان صاحب آپ کب تک ان کے ساتھ ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں یار بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ بندہ کب تک زندگی بھر رہتا ہے ساتھ، کہ جب تک ان کے گھر نہیں بنتے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ اپنے کاروبار پہ نہیں لگتے، وہ بڑے بڑے لیول پہ نہیں جاتے، میں ان کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی ہیں، اور یہ نو کمپٹیشن والے بچے ہیں.
اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں زمرد خان یہ سیاست چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. یہ میں دیکھیں نا آپ نے اس کے لیے سیاست چھوڑ دی. خیر آباد کیسے کہہ دیا, یہاں پہ تو کوئی ایک دفعہ کوئی ناظم بنے, کونسلر بنے, زندگی بھر کوئی صوبے کا ممبر بن جائے تو نہیں اچھا ویسے چھوڑتا. کیوں اس کام کے لیے ہم نے سر یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیے سیاست چھوڑنا کیوں ضروری تھا؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی مشن کے لیے چل رہے ہیں پھر ڈبل نہیں چل سکتے. پیسے چیریٹی لوگوں کی اور سیاست آپ کی نہیں. میں کہتا ہوں کہ بالکل اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر وہ سیاست والی کشتیاں چھوڑ دیں, جلا دیں ان کو. پھر اللہ کی مخلوق کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. تو میرا جو مشن ہے وہ مخلوق خدا کے لیے اور اللہ کی رضا. پلس آئی تھنک وہ اتنا گرینڈ لیول پہ چلا گیا. دوسرا یہ کہ دیکھیں سیاستدان تو بہت سارے ہیں پاکستان میں. آپ دیکھیں کتنی پارٹیاں ہیں, کوئی راؤنڈ اباؤٹ 362 کے قریب پارٹیاں ہیں. سیاستدان دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں. لیکن ایدی صاحب کے بعد, چیپا صاحب کے بعد آپ نام گنے کے پاکستان میں کتنے سارے نام ہیں. چند نام ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں جو چیریٹی میں کام کر رہے ہیں. ہم نے بچوں کو اس طرف بھی لے کے آنا ہے کہ صرف سیاستدان کے پاس عزت نہیں ہے یا پیسے والے کے پاس عزت نہیں. اصل عزت جو ہے وہ اللہ نے, اللہ کی رضا اور اللہ کی مخلوق میں رکھی ہوئی ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو جو اس وقت یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ان کو بھی بتانا ہے کہ صرف پیسے سے عزت نہیں ہوتی, سیاست سے عزت نہیں ہوتی. دنیا بھر میں ایک مثالی کام یہاں سے ہوا, عبدالستار ایدھی نے کیا. آج میں اگر کوشچن کروں نا, میں بہت سارے کالجوں میں جاتا ہوں تو میں کوشچن کرتا ہوں آپ میں سے کسی کو سابق صدور کے یا سابق وزراعظم کے نام پتہ ہوں تو یقین کریں 5-5 ہزار بچے بچیاں بیٹھے ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی, نہیں پتا, نام نہیں پتا. پھر میں پوچھتا ہوں کہ آج سے 5-7 سال پہلے ایک بڑی خوبصورت شخصیت تھی پاکستان میں جو اکثر آپ کو بچوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ نظر آتی. تو یقین کریں کہ پورا حال سب کو نام گونج اٹھتا ہے کہ اس کا نام عبدالستار ایدھی. تو پھر جو ان کو اللہ نے جاتی ہوئی عزت دی. تو اس لیے میرا پیغام بھی ہے کہ آج معاشرے کو پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر کی ضرورت ہے. لوگ بہت ڈیپتھ میں نیچے جا چکے ہیں. آپ سیلاب دیکھیں, آپ پاکستان کی آبادی دیکھیں, آپ پاکستان کی پرابلم دیکھیں, صاف پانی دیکھیں, فوڈ دیکھیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ٹائم ہے کہ ہمارے اسکول, کالجز, علاقوں میں, محلوں میں, یونین کونسل کے اندر ویلفیئر تنظیمیں قائم کی جائیں اور بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوٹ کرنا اصل ہے. کام دنیا میں اللہ کی مخلوق کی خدمت. بے شک. باقی تو چیزیں ختم ہو جانے والی. بالکل. اور اللہ کو بھی سب سے زیادہ بہترین کام اللہ کی نظر میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت. بالکل ایسا ہی. اور اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات جیسے شعیب نے بھی کی تھی کہ چن لیا جاتا ہے اور آپ اس مقصد کو آگے لے کے چل رہے ہوتے تھے. سر تھوڑا سا ذرا ڈائنامکس پہ بھی ہم بات کریں گے, لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے. بچے جب آتے ہیں آپ کے پاس بڑے ڈسٹرب بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, وہ چاہے فیملی میں ڈسٹربنس ہو, ڈسپیوٹس چل رہے ہوں, یا ایسے علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر ٹیررزم ہے. اور اوبیسلی جیسا سوات آپریشن کی آپ نے بات کی, اینڈ اوور آل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بچے سب سے پہلے مینجمنٹ کا بھی اور ویسے بھی رخ پاکستان سویٹ ہوم کا ہی کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹرسٹ کے لحاظ سے. ایسے بچوں کو کس طریقے سے آپ لوگ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ وہ زندگی کی طرف واپس آئیں, انہیں امید مل سکے؟ دیکھیں بچوں کی بہترین کاؤنسلنگ پیار ہے اور بچوں کی بہترین کاؤنسلنگ بچے ہیں. اور پاکستان سویٹ ہوم میں 6 زبان, آپ تو خود ماشاءاللہ آتے رہے ہیں وہاں پہ, دیکھتے بھی رہے ہیں, بچوں سے ملتی بھی رہے ہیں, میرے بیٹوں سے بھی بیٹیوں سے بھی. تو بہترین کاؤنسلنگ ہے بچوں کی. بچے وہاں پہ جو بچہ آتا ہے نا, ایک دن روتے ہوئے آتا ہے, ہفتے بعد اگر اس کی دادی آ جائے اس کو لے جانے کے لیے تو وہ تڑپ جاتا ہے, جاتا نہیں وہاں سے. دیکھیں وہاں پہ 6 نسلوں کے بچے, 6 زبانوں والے بچے, ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بچے, پورے پاکستان کے بچے. اور پھر ماشاءاللہ جو ان کے نصیب اللہ نے لکھ دیے ہیں. دیکھیں یہ تو نصیبوں ہے, ہم تو نصیبوں کی تکمیل میں سلیکشن ہوئی ہماری, نصیب تو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. بے شک. کہ کون سا بچہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنا وسیع گراؤنڈز. میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ نے سویٹ ہوم کے بچوں کو دی ہوئی ہیں. ان کی تعلیم میں, ان کی تربیت میں, ان کے کھانے میں, ان کے اٹھنے میں, بیٹھنے میں, لوگوں سے ملنے میں. یہی ڈیفرنس ہے پبلک کے بچوں میں اور سویٹ ہوم کے بچوں میں کہ سویٹ ہوم کے بچوں میں بہت زیادہ ایک آ جاتی ہے اویئرنیس کہ وہ منسٹرز کو بھی مل رہے ہوتے ہیں, سینیٹرز کو بھی مل رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ اسمبلی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, اسمبلی کے کمپٹیشن بھی جیت رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں اسمبلی میں کمپٹیشن ہوا. اچھا. راجہ پرشد صاحب سپیکر تھے تو انہوں نے کرایا, 36 اسکول تھے اس میں میرے بیٹے اسماعیل نے ٹاپ کیا. ماشاءاللہ.
آپ کبھی اس کو یوٹیوب میں ڈال کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا وہ بڑا فیمس تھا، ٹی وی پہ بھی بہت دکھا بھی رہے تھے بچوں کو. تو بیسک یہ ہے کہ ان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اور صلاحیتوں کی تکمیل کے لیے میں جتنے بھی ہمارے ڈونرز ہیں، دیکھیں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ماشاءاللہ پاکستان کے بہترین قسم کے عقل مند ڈونر موجود ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں، جو اس میں تعلیم، تربیت، فوڈ، ہیلتھ، ہر چیز ان کی دیکھتے ہیں. بالکل. اور یہ بچے بڑے نصیبوں والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیم ضرور پیدا کیا ہے، لیکن نصیب بادشاہوں والے لکھتی ہیں. اللہ کا تو کام ہی فقیروں کو بادشاہ اور بادشاہوں کو فقیر بنا. صحیح بات ہے. سر کیا کرائیٹیریا پاکستان سویٹ ہوم میں کسی بھی بچے کے آنے کا یتیم ہونا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو صرف وہ بچہ آ سکتا ہے جس کا والد نہیں. ٹھیک ہے. آرفنس، اور بہت سارے بچے ڈبل آرفن بھی ہیں. والدہ اور اب جو پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج، وہاں پہ کیونکہ سلیکشن ہوتی ہے، بہت زیادہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اس میں 70 سیٹیں ہوتی ہیں ہر سال. ٹھیک ہے. بچوں کی 8ویں کلاس میں، جو 7ویں کلاس بچے پاس کرتے ہیں جو ہمارے پاس سویٹ ہوم میں یا اوورآل پاکستان میں یتیم بچے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیسٹ ہوتے ہیں، 36 سینٹر بنتے ہیں کشمیر میں، جی بی میں، پاکستان میں. ٹیچرز ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ سلیکشن کرتے ہیں ان کی، اور پھر ماشاءاللہ وہ بچے سوابا میں جاتے ہیں کیڈٹ کالج میں، اپنے FSC وہاں سے کر کے ڈیفرنٹ یونیورسٹی میں جا رہے ہوتے ہیں. اوکے. تو وہ جو بچے جو کہ پاکستان سویٹ ہوم کے سلیکٹ ہوتے ہیں وہ تو ایک بات ہوگی، اور کسی اور ادارے کا کوئی اور یتیم بچہ بھی ذرا اپلائی کر سکتا ہے. دیکھیں اس میں سارے بچے اپلائی کرتے ہیں، اس میں صرف کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ سویٹ ہوم کا ہی 7ویں کلاس کا یتیم بچہ ہوگا، کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے جو بھی یتیم میں بچہ. سینٹر بنتے ہیں اس میں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا نام ہے، کیڈٹ کالج کا بہت بڑا کام ہے. بالکل. تو میرٹ بیسس پہ اب انشاءاللہ وہ سیٹیں ہم 500 کر رہے ہیں. اوکے. ہمارے ایک ڈونر ہے مقصود الرحمان صاحب، صحیح، اللہ ان کو خوش رکھے. میں نے کہا نا پاکستان میں بڑے اچھے اچھے ڈونرز موجود ہیں، بہت زبردست قسم کے. اور وہ اس لیے بھی سر کہ وہ وہاں پہ 500 بچوں کا ہاسٹل ہمیں بنا کے دے رہے ہیں اپنی والدہ کے نام پہ، والد کے نام پہ. اور مزے کی بات یہ ہے، ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والدین، تو کہنے لگے جی میرے والدین زندہ ہیں ماشاءاللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہاسٹل کمپلیٹ ہو، اگلے 4 مہینوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی میرا 25-26 کروڑ پہ لگا رہے ہیں کہ میں نے افتتاح ان سے کرانا ہے. اوکے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں. بالکل. سر جو یونیورسٹی کے بچے سامنے کا قائد یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ مینیج آپ لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے ویسے تو جواب دیا کہ باپ ہونا تو کروں گا، ظاہر ہے جب تک ریکوائرمنٹ ہے. مینیج میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ نے پوچھا نا ابتدا میں جو بات آپ کر رہے تھے کہ اس پروجیکٹ میں بڑی ساری مشکلات بھی آئی ہوں گی. میرے ہاتھ میں یہ رزق ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ سوچا وہ ہو گیا. اللہ ایسا کرم کر دیتا ہے کہ میں بڑی بڑی چیزیں سوچتا ہوں ہو جاتی ہیں. میرے ہزاروں کی دیکھیں اتنا مشکل فائنینشلی ٹائم ہے پاکستان پہ، 2-4 بچے پالنا بڑا مشکل کا. صحیح بات ہے. لیکن ہمیں کبھی پرواہ نہیں کی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کرم سے چل رہا ہوتا ہے. یہ انسانی عقل کا نہیں ہے، یہ انسانی عقل سے نہیں چلتا. یہ واحد کام ہے دنیا کا جس میں یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں عمر خان یہ کیسی بات آپ کر جاتے ہیں، کہ اس میں عقل اور شکل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اوکے. یہ اللہ کی رحمت سے چل رہا ہوتا ہے، چل رہا ہے. یہ اللہ کے معجزات سے چل رہا ہوتا ہے. جب اللہ کی رحمت چلتی ہے پھر آپ کی عقل اور شکل دنگ رہ جاتی ہے اور سارا کام بونے رہ جاتے ہیں. بالکل. اب اگر یہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے. قائد اعظم میں میرے کچھ دوست ہیں جو پارلیمنٹ میں ہوتے تھے، مرتضیٰ ستی صاحب اور یہ ساری قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. صحیح. تو یہ آپس میں کہتے ہیں وہ ہم قائدین فنکشن میں آئے تو انہوں نے کہا ہمیں تو داخلہ نہیں مل سکا قائد اعظم یونیورسٹی میں، لیکن ماشاءاللہ میرے 3 درجن بیٹے قائدین ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ صرف اللہ کا کرم. زبردست زبردست سر. آبویسلی یہ اللہ کا کرم ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کی نیت ہوتی ہے تو اللہ آگے وسیلہ بناتا ہے اور اس سفر کو آگے لے کے چلتا ہے. سر آخر میں کوئی میسیج پاکستانی قوم کو آپ دینا چاہیں، اس کے بعد ہم ذرا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھیں جی میرا تو ایک ہی میسیج ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں جو حقیقی سکون ہے، جو قلب سکون ہے نا، وہ دیکھنا ہے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. اور چیریٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نہیں ہوتی کہ 200 ٹرک 400 ٹرک 200 ارب 400 ارب. اللہ کے نزدیک کوالٹی ہے. ہو سکتا ہے ایک پیاسے کتے کو آپ پانی پلا دیں، ہو سکتا ہے چھوٹے سے ایک یتیم بچے کے گھر آپ چلے جائیں، چھوٹا سا گفٹ لے کے چلے جائیں، اور آپ ضرور اپنے دائیں بائیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقوں میں ان فرشتوں کو ضرور ڈھونڈیں. اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو نا تو پھر نبی کی نسبت والے بچوں کی خدمت کریں. بے شک اس میں آپ آؤ گے تو پھر آپ انجوائے کر سکو کہ کیا حقیقی سکون کیا ہے. اور سکون تو بہت ملے گا. تو حقیقی سکون کے لیے ضروری ہے
قلب سکون کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت، اور ان میں افضل ترین کام ہے یتیم کی کفالت، اور وہ آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. یہ تو وقت بڑا مختصر، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن چھوٹا سا سوال بس کرنا چاہ رہا تھا. 2013 جنا ایونیو بلو ایریا، سکندر نامی شخص اور آپ کا وہاں پہنچنا اور اس معاملے کو ختم کرنا. سکندر کہاں ہے اب؟ دیکھیں پہلے تو میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے راستے ہیں عزت دینے کے. بے شک. آپ صرف پرچی، ووٹنگ، حلقہ، یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے تو کسی کو عزت دے دیتا. بے شک. کسی کو وہاں سے کسی وہ ایک معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹرن بھی دینا تھا میری زندگی میں کہ نو مور پالیٹکس. اس کے بعد میں نے اپنی زندگی وقف کر دی بچوں کے لیے، اور اللہ نے مجھے بے پناہ عزت بھی دے دی. آج میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں سکندر میری پہچان بن گیا، وہ بہادری میری پہچان بن. کوئی بہادر اور بزدل نہیں ہوتا. جب اللہ کی رحمت چاہتی ہے تو آپ کو جس روپ میں چاہے وہ پیش کر دیتی. پہلے میں لوگوں کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جاتا تھا، اب لوگ خود پیسے آتے ہیں پیسے دینے کے لیے. تو سکندر وہ میرا ایمان کا ٹیسٹ تھا. میں آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہتا تھا اور کہتا رہوں گا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں کسی یتیم بچے کی دعا ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرے محبوب کی نسبت والے بچے ہیں. میرا ایمان تھا کہ اتنے سارے بچے میرے پاس ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی. اور اس وقت جو ڈیگریٹ ہو رہا تھا پاکستان، کہ کتنے گھنٹے 2 بچوں کو یرغمال بنا کے 6 گھنٹے اس نے بلو ایریا میں. اس دن 15 اگست تھا. 14 اگست ہمارا یوم آزادی، 15 بھارت کا. اور جو پوری دنیا میں تبصرہ ہو رہا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں کہتا ہوں وہ بھی ایک معجزہ تھا. اللہ نے مجھے عزت دینی تھی، زندگی دینی تھی، ایک ٹرم دینا تھا. اور پھر اللہ نے وہ بچے بھی بچا لیے، میں بھی بچ گیا، وہ بھی بچ گیا. اس کو 16 سال قید ہوئی اڈیالہ جیل میں، کیونکہ وہ کوئی پاگل نہیں تھا. وہ بیسیکلی ایک جنونی جو لوگ ہوتے ہیں، مذہبی جنونی اس کو کہہ لیں، جو بھی اس نے جانا تھا کسی اور مشن کے لیے. تو اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دیا، اس کا وہ مشن بھی ختم ہو گیا، وہ بچے بھی بچ گئے. اور آج اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے میری ڈیوٹی بھی لگا دی. بہت سارے بچے آج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ہم بچوں سے بھی کہتا ہوں یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، بس ایک لمحے یہ پرچم ہے تو سب کچھ ہے. بے شک. بالکل. تو سکندر والا واقعہ یہ کہ بس اس نے مجھے مقدر کا سکندر بنا دیا. بے شک ایسے سر ماشاء اللہ نے واقعی بہت عزت دی، اور آپ نے جس طرح سے اس کو قائم، اس میں اضافہ آپ نے کیا اپنے کام سے، اپنی محنت سے، اور ظاہر اللہ نے آپ کو چنا. وی آر ریئلی گلیڈ دیٹ یو آر ہیئر سر. سلامت رہے. اسی طرح سے وہ جو ایک آواز، جب جیسا سبین نے بھی کہا، واقعی جب ہم آج داخل ہوتے ہیں، بیکاز وہ اتنے خوبصورت گراؤنڈز، اتنا پیارا انفراسٹرکچر، اسٹیٹ آف دی آرٹ، ایوری تھنگ. اور وہاں پہ جب زمرد خان صاحب آئے تو بچوں کا جو پپا جانی کا ایک آواز لگانا ہوتا ہے، وہ گیوز گوز بامز ایکچولی، کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے سر پہ کیسا زبردست ہاتھ رکھ دیا ہے آپ کی صورت میں. الحمدللہ سلامت رکھے سر آپ کو. سر تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا اور ساری ٹیم کا. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.